अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो अहम तरीन मामलात पर अब एक मरतबा फिर अवामी कटहरे में है। गो कि उन्हें फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ये मामलात अवाम के साथ जुड़े हैं बराह रास्त, तो हम इन पर बात करते हैं। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस के अंदर खड़े होने वाले 27 जून को फैसले के साथ ही एक तनाज़े में अब अमली तौर पर मैदान में जो है वो आने का फैसला कर लिया है। उन्होंने एक ख़त लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और जो पहले ही दिन 27 जून को मुख्तसर जो फैसला जारी हुआ मखसूस नशिस्तों के केस में, उसमें जो तनाज़ा सामने आया था उस पर सिर्फ PTI नहीं कुछ और फरीक भी आए हैं। लेकिन वीडियो के आखिर में हम आपको एक अपडेट जो है वो इससे मुतालिक देंगे, और उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी और उनके तबादले से मुतालिक एक लंबी दास्तान है। अब उसमें बिलाखिर कल का दिन अहम तरीन है। जस्टिस डोगर को बिलाखिर चीफ जस्टिसशिप मिल पाएगी या उनके राह में खड़ी एक बड़ी रुकावट जो है इस मर्तबा उनके सामने आ जाएगी। और इस पर जो अदलिया के अंदर के किरदार हैं, भले इस वक्त आपको लगे कि एक जो है वो पेज पर हैं, उनका भी आपसी तनाज़ा है। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले वसीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के केस में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट 19 जून को फैसला सुनाती है। फैसला सुनाने के बाद सदर मुमलिकत जो है वो उन्हें कोई याद नहीं होता। 19 जून से गुज़िश्ता रोज़ यानी 29 जून को ठीक 10 दिनों के बाद इतवार के दिन सुबह 11 बजे के करीब जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी होता है, और वो नोटिफिकेशन ये होता है कि जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। सदर मुमलिकत आई डोंट नो किस कैपेसिटी के अंदर एक सीनियरिटी लिस्ट जारी कर देते हैं, और साथ ही ये कह देते हैं कि तबादला होकर आए तीनों जज साहिबान जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस होंगे, यानी वो वापस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। लेकिन बात वहीं पर नहीं रुकी। अब जब उन्होंने सीनियरिटी का तयन कर दिया तो कल एक अहम तरीन इजलास है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके अंदर 3 जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना है। सिंध हाई कोर्ट के उसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे अहम, और फिर पेशावर हाई कोर्ट। इन तीनों के मामले पर ख़ासतौर पर 2 हाई कोर्ट्स में तो हमें पता है कि जो पेशावर हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें चीफ जस्टिस जनाब याया खान का स्टांस कुछ मुख्तलिफ है। आपको लगता है कल वो कुछ मेजॉरिटी ले पाएंगे? वैसे तो हुकूमत 7 वोट जेब में लेकर आती है इस मामले में। अच्छा, उस माहौल में कि जब आईन और कानून को रोंदा जा रहा हो, जब एक ऐसी जमात जिसकी चंद सीटें जीतने के हवाले से दावे किए जाते हों और उसको 2/3 अदालती अक्सरियत मिल जाए, और जिस तरह से आईन और कानून को रोंदा जा रहा हो, तो उस वक्त में जो लोग ये समझते हैं कि शायद अब ख़त्म हो चुकी हैं अदालतें और दीगर मामलात, तो वहीं पर एक जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये कि जो जजेस अपने इदारे की आज़ादी के लिए खड़े हैं, मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो अभी भी कायम है। उन्होंने वो जंग जो है वो जारी रखने का फ़ैसला किया है। अवाम पाकिस्तान अगर मायूस हों, लोग मायूस हों, एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन वो मायूस नहीं हो रहे। उन्होंने अभी सीनियरिटी का तयन नहीं हुआ था सदर मुमलिकत की जानिब से कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर 4 जजेस ने वकील मुनीर मलिक की वसातत से जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, अब उस पर एक तो बेंच जो है, क्योंकि आइनी बेंच में 15 जजेस हैं, उन 15 जजेस में से 2 ऐसे हैं जो जुडिशल कमीशन में बैठेंगे, यानी जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब वो इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं बैठ सकते, तो बैठ गए आगे, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब चले अभी भी ये भरम कायम रखते हैं कि वो आगे नहीं बैठेंगे। 5 जजेस पहले फैसला सुन सकते हैं, तो उनके बाद सीनियर जज कौन होगा जिनकी सीनियरिटी में एक बेंच बनेगा इंट्रा कोर्ट अपील पे? मुझे तो लगता है कि फिलहाल आईनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक है सीनियर, उन पर तो कभी भी नहीं बनेगा। या तो फिर अब ये है कि मजीद जो आप जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को भी मेरा ख्याल है साइड पे रख दें, और फिर आप देखें कि बेंच के अंदर कितने अरकान बचते हैं। लेकिन फिर भी तो 7 जजेस, फिर 7 नहीं बनते, तो फिर आपको मजीद जजेस इंडक्ट करने पड़ेंगे। तो बहरहाल अभी भी ये निज़ाम जो है, चाहे ये रोज बरोज नई अरेंजमेंट्स कर रहा है, इनसे जुडिशल मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। वजह इनकी लेजिटिमेसी है, वजह इनकी बदनीयती है, मेलाफाइडी है। सीधी सी बात है वसीम, जो चीज जायज तरीके से होती है वो वैसे ही आसान होती है। जैसे कहते हैं ना, एक सच 1000 सुख होते हैं, उसके साथ एग्जैक्टली ये अभी मामला आपने अपने फिक्रे में इस्तेमाल किया कि छुट्टी के रोज, देखिए इन जजेस का ट्रांसफर छुट्टी के रोज, रात के वक्त, इन जजेस की सीनियरिटी का तयन छुट्टी के रोज। वैसे आप क्रेडिट दें स्क्रिप्ट राइटर्स को कि वो जान के इन मामलात में इतनी गलतियां छोड़ते हैं कि अगर कभी वक्त पलटेगा तो वो इन्हीं मामलात के ऊपर छोटे-छोटे निगाह नहीं छोड़ते। वही वो अक्सर आप भी कोट करती हैं, तो बहरहाल वो जानबूझ के नहीं छोड़ते। जानबूझ के छोड़ा जाता तो इस मर्तबा तो एटलीस्ट नहीं होता लूप होल्स। बुनियादी वजह यह है कि देखिए, जब आपको पता हो कि आप इलेजिटिमेट हैं,
آپ نے پوری جوڈیشری فتح کر لی، اس کے باوجود بھی آپ کو خوف ہے کہ چھٹی کے روز کرنا ہے، اگر چھٹی کے روز نہ کیا، یہ کریڈٹ جاتا ہے ان ڈائسینٹنگ وائسز کو، عدلیہ میں بیٹھے ان ججز کو جو اپنے آئین، قانون، اپنے عہد کے مطابق جوڈیشل انکروچمنٹ نہیں کرنے دینا چاہتے، وہ اس کو الاؤ نہیں کرنے دینا چاہتے، چاہے قربانی میں ان کے عہدے جائیں، چاہے قربانی میں ریاستی فسطائیت کا سامنا بھی کرنا پڑے، یہ کریڈٹ ان کا اور میرے لیے پازیٹیو بات ہے۔ بہرحال اب ٹاپک کی جانب واپس آتے ہیں۔ انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی، اگلے دن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تو منگل کو پہلے سے ہی بلایا گیا تھا، جو انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوتے ہی صدر مملکت جو ہیں وہ جاگے، انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا۔ یہ بھی جسٹس محمد علی مظہر کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھا کہ انہوں نے پورے ڈیوز پروسیس کو، ہم نے پہلے دن ڈیبیٹ کی تھی نا کہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ صدر مملکت انڈیپینڈنٹلی اپنا مائنڈ اپلائی کر کے خود ہی فیصلہ کر دیں گے، جبکہ جو ججز کے وکیل سمجھتے ہیں کہ وہ پورا پروسیس فالو ہوگا۔ ہم نے اس بارے میں کافی مفصل بات، لیکن یہ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس صلاح الدین پنور، بالخصوص جسٹس صلاح الدین پنور، باقی دونوں کو تو ہمارے پتہ تھا، ہم نے پہلے رپورٹ بھی کیا تھا، یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے ہی، دیکھیے نہ پی ٹی آئی، نہ پی ایم ایل این، سیاست، ہائبرڈ رجیم، کچھ بھی چھوڑ دیجئے، وہ آپ کے بردر ججز، اس مقدمے کا تعلق نہیں تھا وسیم اس سب سے، براہ راست اگین پی ٹی آئی سے ہے، براہ راست نہیں تھا نا یہ، اور ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ پاسٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کا کیس آیا، سارے ججز ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی، لیکن وہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں وہ صرف ایک ڈھکوسلا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، وہ ایک ڈھکوسلا تھا۔ بہرحال مخالف فریق اس وقت بھی عمران خان تھا۔ جب اسٹیبلشمنٹ خلاف ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، پھر وہ ججز بچ نہیں پاتے نا، لیکن ابھی بھی اس وقت پوری مین وائل وہ ان کی بات طے ہو گئی تھی۔ جی ہاں، تو اب یہ ججز کمپرومائز نہیں کر رہے، قاضی فائز عیسیٰ کر چکا تھا۔ خیر، اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل پہ تو فی الحال کوئی بینچ اور کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ اس کے باوجود صدر مملکت کو پتہ نہیں کیا پڑے تھی اتوار کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کل کے روز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ 7 ووٹ اس کی جیب میں ہوتے ہیں، جسٹس امین الدین خان گورنمنٹ کی فرنٹ والی جیب میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں، وہ جب بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں، ان کو ان کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں اور وہ ان کے حق میں ووٹ کر دیتے ہیں، اور جب بھی آئینی بینچ میں ڈالنا ہوتا ہے یہاں سے نکالتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں۔ تو جیسے پاکٹ اسکوائر ہے نا، تو آپ سمجھیں کہ حکومتی پاکٹ اسکوائر میں جسٹس امین الدین خان ایسے جھانک رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اور پھر پاکٹ اسکوائر دل کے آپ کے بڑے قریب ہوتا ہے، تو جسٹس امین الدین خان اور حکومت کے دل جو اس وقت اتنے قریب ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جدا رہ نہیں سکتے، تو پاکٹ اسکوائر میں جسٹس امین الدین خان کو رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اس میں ایک فریق ہے، اگین میں مانتا ہوں کمپلیسٹ ہے، اگین میں مانتا ہوں کہ نظام کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں وہ آ کر بیٹھا ہے، اگین میں مانتا ہوں کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کا بھی پورا سہولت کار ہوگا، لیکن وہ 26ویں آئینی ترمیم کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے۔ نام ہے ان کا عزت مآب جناب جسٹس یحییٰ خان، چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب تک وہ ہر معاملات میں کمپلیسٹ رہے ہیں، لیکن ایک معاملے میں انہوں نے پبلک فورم پر 3 مرتبہ اس کا اظہار کیا، اور وہ تھا جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیارٹی کا معاملہ۔ موجودہ رجیم چاہتی ہے کہ ہمیں لیگل تسلیم کریں، ہماری اخلاقی حیثیت کو، موریلٹی کو، اور ان کے اقدامات کو کوئی نہ چھیڑے۔ ہاں، اسی طرح آئینی بینچ چاہتا ہے کہ آپ ہمیں لیجٹمائز تصور کریں۔ جناب چیف جسٹس یحییٰ خان بھی فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے ایک لیجٹمائز چیف جسٹس تسلیم کیا جائے، تھوڑی سی تو عزت ہو، یا کم از کم عدلیہ کے اندر ان کے کسی سٹیپ کو تو اپریشیٹ کیا جائے۔ ایگزیکٹلی، اب یہ ان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو جونیئر جج سمجھتے ہیں، لیکن فیصلہ تو ان کے برعکس آیا، وفاقی حکومت کے اب تک کے اقدامات بھی ان کے برعکس ہیں۔ کل ووٹنگ میں بھی حکومت کے پاس 7 ووٹ ہیں، 6 وہ خود ہیں، 7 میں ان کے پاکٹ اسکوائر ہیں، اور 1 رہ گئے، باقی جوڈیشری کے پاس 6 ہیں، 2 پی ٹی آئی کے، 2 جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، 4 یہ ہو گئے، جسٹس یحییٰ خان اور جسٹس جمال بندوخیل۔ اب 1 ووٹ انہیں چاہیے، لیکن یہ معاملات براہ راست ووٹنگ میں نہیں ہوتے، یہ پری ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ چیف جسٹس جو سمجھتے ہیں کہ ان کو لیجٹمائز تصور کیا جائے، کیا اس معاملے پہ وہ سٹینڈ لیں گے؟ کیونکہ ان کی ذاتی خواہش ہے ان کی، اور وہ جنہیں جوڈیشری میں اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں ان کی بھی، کہ جناب کیا نام ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ چیف جسٹس بھی چاہتے ہیں، گورنمنٹ نہیں چاہتی۔ کیا پہلا سوال یہ ہے کہ اس معاملے پہ وہ سٹینڈ لیں گے؟ اور اگر سٹینڈ لیں گے تو حکومت جو ہے ان کی بات مانے گی۔ 2 چیزیں ہیں،
اگر تو اس موقع پر وہ سٹینڈ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور میاں گل کو واپس بھیج دیا جاتا ہے, چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے, تو بھی حکومت کا پرپس کسی نہ کسی حوالے سے سرو ہوتا ہے. آئینی بینچ کی سربراہی دے دی جائے گی جسٹس ڈوگر کو اور مستقل چیف جسٹس ہوں گے. کیونکہ جسٹس ڈوگر سینئر پہلے موجودہ صدارتی سینیورٹی پہ, صدارتی نہیں فارم 47 کی سینیورٹی پہ, کیونکہ صدر بھی تو فارم 47 کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے نا, آئینی بینچ بھی فارم 47 کے نتیجے میں وجود میں آیا. بھارت تو اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی ہے اور تیسرے نمبر پر جسٹس گل حسن اورنگزیب ہے. تو انہیں جب رکھا گیا ہے, تصور کیا گیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن ہو گئی ہوگی, شاید ڈسکشن ہوئی ہو. صدر مملکت خود سے تو وسیم ویسے بھی نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے, کچھ نہ کچھ مشاورت تو درکار ہوتی ہے, چاہتے نہ شامل کرتے. تو وہ براہ راست جو دو لوگ ہیں جو اکثر چیف جسٹس کے چیمبر میں پائے جاتے ہیں, ایک کا نام اٹارنی جنرل ہے اور وزیر قانون ہے. تو اب یہ میرے لیے دلچسپ ہوگا, ایٹ لیسٹ میں کل دیکھوں گا کہ سارے معاملے میں کیا ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے وسیم, کل یہ طے ہونا ہے کہ چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کی کوئی عزت مآب چیف جسٹس ہے. ویسے یہ بھی خوش گمانی کر رہے ہیں, آئینی بینچ ہے نا, آئینی بینچ کے ایک فیصلے کو حکومت نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے بدترین سہولت کاری کے باوجود بھی, فوجی عدالتوں والا سویلینس کی فوجی عدالتوں میں انڈیپینڈنٹ رائٹ ٹو اپیل ان اسلام کسی بھی ہائی کورٹ میں. انہوں نے کون سا کوئی وسیم آرڈر کیا تھا, انہوں نے تو سفارش کی تھی. سفارش کی تو مرضی ہوتی ہے نا, تسلیم کرے نہ کرے. پھر یہ تسلیم کرے نا کہ ہم بغل بچے ہیں, تو وہ تسلیم کریں, وہ کرتے ہیں. تو پھر یہ نہیں, پھر آ کے کہا جاتا ہے, وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ کا انتہائی معذرت کے ساتھ جنازہ چھوڑ کے جو ہے وہ ادارے کی خاطر آ کے بیٹھے ہیں. وہ تو اس حد تک مان رہے ہیں, اب وہ کیا کریں, لکھ کے دیں. بہرحال دوسرا ایشو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ ہم نے آپ کے سامنے پچھلے 3 دن کی اپڈیٹس کے ساتھ رکھ دیا. کل اب بالآخر اس معاملے نے آر یا پار ہونا ہے, کس کی کتنی عزت, کس کی کتنی سے ہے, کس کو نظام کیا سمجھتا ہے, کس کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا اور بغل بچے سمجھتا ہے. یہ سب کچھ کل مزید کھل کے سامنے آ جائے گا, ابھی تک بھی سب کچھ کلیئر ہے. بہرحال دوسرا ٹاپک یہ ہے مخصوص نشستوں کا کیس. اس کے ساتھ یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ملک کے جو سیاسی ڈائنمکس ہیں اور اوورآل جو اس ملک میں اس وقت حکومتی جتنے بھی جو ہے وہ صورتحال ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو اچانک مخصوص نشستیں ملنے کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھی لگنے لگی ہے اور وہ ان کے ساتھ حکومت میں بالآخر باضابطہ طور پر وزارتیں لے کر شامل ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں. دوسری جانب جو خیبر پختونخوا ہے اس کی اسمبلی کو بھی جو ہے وہ ختم کرنے اور تحلیل کرنے اور وہاں پہ نیا سیٹ اپ لانے اور مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ وہاں پہ نشستیں دے کر ایڈجسٹ کرنے, یہ ساری باتیں بھی انڈر ڈسکشن ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ عدالتی سطح پر کچھ مسائل ہیں. ایک فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اس فیصلے کے اندر پہلے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی جو کہ پہلے ہی دن ان نظر ثانی درخواستوں کو خارج کر کے بینچ سے اٹھ گئے تھے, ان دونوں جج صاحبان کی رائے بھی اس میں شامل ہوگی. حتمی فیصلے کے ساتھ ان کے دستخط بھی ہوں گے, وہ بھی فیصلہ دینے والے ججز میں تصور ہوں گے. جمعے کو کیا ہوتا ہے, فیصلہ آتا ہے. فیصلے میں جی پتہ چلتا ہے وہ جو شام کے وقت مغرب کے وقت فیصلہ آیا اس میں پتہ چلتا ہے کہ دونوں جج صاحبان کے تو دستخط موجود ہی نہیں ہے. آرڈر آف دا کورٹ جاری ہوا, اس آرڈر آف دا کورٹ جو ہے اس کے اوپر صرف 10 جج صاحبان کے دستخط ہیں, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کے نہیں ہیں. اب اس کے لیے ایک اہم چیز اور ایک اہم ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی کہ پہلے سنی اتحاد کونسل نے اپنی درخواست دائر کی, جس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی کہ کیونکہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے, کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے جڑا ہے, کیونکہ یہ آرٹیکل 17 سے براہ راست جڑا معاملہ ہے, تو اس کے لیے جو آرڈر آف دا کورٹ ہے وہ 12 ججز کے دستخط کے ساتھ جاری کیا جائے, جیسا کہ آپ نے خود ہی 6 مئی 2025 کے آرڈر میں دعویٰ کیا تھا. اس کے بعد ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا اور خط کے اندر یہ کہا کہ ہمیں مصدقہ نقول دی جائے ان تمام تر فیصلوں کی جو آپ نے جاری کیے, یعنی 7 ججز کا اکثریتی فیصلہ, 2 جج صاحبان جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی کا فیصلہ جو انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے دوبارہ کنسیڈر کرنے کو الیکشن کمیشن کو بھیجا, پھر جسٹس جمال مندوخیل کا فیصلہ جو وہ اپنے اوریجنل فیصلے پر قائم ہے اور انہوں نے پارشلی جو ہے وہ نظر ثانی قبول کی, اور پھر جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا فیصلہ جو ان دونوں جج صاحبان نے اپنے خط کے ساتھ جو ہے وہ لکھا تھا اور وہ ابھی تک سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جاری نہیں کیا گیا. تو سپریم کورٹ سے یہ استدعا پاکستان تحریک انصاف نے براہ راست کی ہے کہ جو پورے کا پورا تنازع ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ اہم ترین جو ہے وہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے, اس پر وہ دستخط شدہ مصدقہ نقول فراہم کی جائیں. وہ مجھے ایک محاورہ یاد آ رہا ہے, دل کا کافر زباں کا مومن. یہ بھی چلے میں مزید بڑی معذرت کے ساتھ الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ قول و فعل میں تضاد تو ہوتا ہے, دوگلا پن بھی ہوتا ہے, منافقت بھی ہوتا ہے, مگر اس سے بھی کچھ اس کا سپرلیٹو بولتے ہیں اسے, جی سپرلیٹو, ہاں سپرلیٹو اگر کوئی فارم ہوگی تو وہ آئینی بینچ ہوگی موجودہ. وجہ
آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے 7 مئی کے حکم نامے میں خود لکھا کہ ہم 6 مئی کے کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کی رائے فیصلے میں شامل کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک کے بینچ سے اٹھ جانے کے بعد جسٹس امین الدین خان کی ٹون ہی جو ہے وہ بدل سی گئی تھی اور ان کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کر تھوڑا تو لیوریج دے, غلطی سے کہہ دیا. نہیں, ایک سیکنڈ, کہا تھا آرڈر آف دا کورٹ, تو آرڈر آف دا کورٹ میں غلطی کیسے؟ یہ تو بنی نو انسانی تاریخ, جو معلوم انسانی تاریخ ہے, اس کے عظیم ترین جج ہیں کہ جب ان سے سوال ہوتا ہے, وہ جسٹس عائشہ ملک بار بار مرکزی کیس میں یہ سوال کرتی رہی تھی کہ الیکشن کمیشن سے, پی ایم ایل این سے, کہ چھوڑیں جی, اگر آپ کو جسٹس عائشہ ملک کا سوال پوچھنے کا انداز بھی یہی ہے نا جی, چھوڑیں جی, آپ یہ بتائیں جی کہ چلیں اگر پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی تو آپ کو کیسے ملیں گی جی؟ کوئی جواب نہیں. یہ تو سوال ہی نہیں ہوا مخصوص. اس بار جسٹس امین الدین خان نے خود کہا نا, وہ کتنے بڑے آئینی ماہر ہیں, کہ حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ججز کے دل و دماغ سے سول کوڈ نہیں نکل رہی, وہ اس سے ان کی گروتھ ویسی نہیں ہوئی, وہ سول کوڈ سے, وہ سول لا سے آگے نہیں نکل رہا ہے. ایک سول کوڈ کی میں بات کر رہا ہوں, سول لا تو آپ بہت آگے کی بات کر رہی ہیں نا, کہ جسٹس امین الدین خان جیسے معزز جج صاحبان کی بڑی معذرت کے ساتھ سول کوڈ سے اوپر کی گروتھ ہی نہیں ہے, وہ اوپر نوازے گئے. بہت بری بات. پہلی بات دیکھیے, نہیں نا, پھر مجھے بتائیں نا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. اس سوال کا جواب انہوں نے یوں دیا اپنی آبزرویشنز میں کہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی مخصوص نشستیں چھینی جا رہی ہیں, تو کیا ہم خواتین کی مخصوص نشستیں چھین کے مردوں کو دے رہے ہیں؟ ہم بھی تو خواتین کو دے رہے ہیں. تو میں غلط کہتا ہوں کہ ان کی گروتھ جو ہے وہ سول کوڈ سے وہ تو فیمنسٹ ہے نا, دیکھیں خواتین کو دے رہے, وہ چاہتے مردوں کو بھی دے سکتے تھے. دیکھیں میڈم, بڑی معذرت کے ساتھ, میں ہمارے بہت زبردست نامور سول عدالتیں ہیں, بڑے زبردست اور ماہر ججز ہیں, میں جب کمپیئر یہاں پر کر رہا ہوں تو سننے والے اور کوئی اگر سول جج صاحب کو یہ بات معلوم ہو تو وہ میرے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتے کہ آپ کہاں پر کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. تو میں یہ بھی اپنے الفاظ اس پہ سوچنا تھا, دوبارہ اس کو میں شاید معذرت بھی آنے والے دنوں میں کروں, میں اس پہ بغور جائزہ لوں گا کہ یہ جو میں نے آج بات کی ہے یہ کس تناظر میں اور کیسے کی ہے. اور پاکٹ اسکوائر کو بھی برا لگتا اگر وہ کوئی جاندار چیز. جی ہاں, ابھی میں اپنے یہ جو نظر ثانی کے میرے پاس جو وہ ہے نا حقوق ہیں, اس کو میں اپنے محفوظ رکھتا ہوں. آخری بات کہ سنی اتحاد کونسل کچھ غلط مانگ رہی ہے. سرٹیفائیڈ کاپی خود انہوں نے کہا 7 مئی کو کہ ان کے ججز کے نام, ان کا ججز کا فیصلہ شامل ہوگا. اچھا, اب تو ریویو آ گیا نا, بات ختم ہو گئی, انہوں نے سرٹیفائیڈ کاپی کا کیا کرنا ہے؟ یار سنیں میری بات, یہ سرٹیفائیڈ کاپی کی ہی وجہ سے, اسی تنازع کی وجہ سے اس ملک میں 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوئے. جسٹس منصور علی شاہ ان ججز میں شامل تھے. آج ہم بیٹھ کے ان کی تعریف کرتے ہیں 12 جولائی کے بعد. ہماری عادت ہے کہ ہم کیس کسی جج کے بارے میں اپنا اوپینین بناتے ہیں. ہم یہاں پر رائے ہے آج کل, اور کچھ ہمارے صحافتی حلقوں میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پرو جسٹس منصور علی شاہ اور اینٹی جسٹس منصور علی شاہ, اور کبھی قاضی فائزی صاحب ان کے مائی باپ ہوا کرتے تھے. ان کے آج بھی ہیں. مسئلہ نہیں, بہت سارے لوگوں نے پھر جسٹس منصور علی شاہ کو بھی مائی باپ بنایا ہے قاضی فائزی صاحب کے بعد. یہ بھی اگین غلط ہے. کیا جسٹس منصور علی شاہ نہیں تھے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو متنازع بنانے والے؟ کیا جسٹس اطہر من اللہ نہیں تھے؟ چلیں ان دونوں کو چھوڑ دیں, آج آئینی بینچ میں نہیں بیٹھے, اس میں جسٹس جمال مندوخیل تو شامل تھے. تب ان کا یہ موقف تھا کہ آرڈر آف دا کورٹ ہونا چاہیے. اور آرڈر آف دا, وہ کہتے تھے نا جو 3-2 اور 4-3 والی ڈیبیٹ تھی کہ 2 ججز کے دستخط نہیں ہیں. قاضی فائزی صاحب بعد میں کمرہ عدالت میں آن ریکارڈ یہ کہتا رہا, سپریم کورٹ کے یوٹیوب کے چینل پہ براہ راست ان کی آبزرویشنز ہیں, وہ پڑھیں آپ جا کے دیکھ لیجئے, کہ جب الیکشنز کے کیس آئے تو انہیں کہا گیا کہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کون سا حکم نامہ, آرڈر آف دا کورٹ ہے کوئی؟ تو جب اس ملک میں آرڈر آف دی کورٹ کی وجہ سے آئین معطل ہوا, جب اس ملک میں آرڈر آف دا کورٹ کی وجہ سے آئین شکنی ہوئی, تو پھر آرڈر آف دا کورٹ کتنا اہم ہے یہ ہمیں قاضی فائزی صاحب جیسے جمال مندوخیل کہا کرتے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ منافقت, دوغلا پن, کولو فیل میں تضاد, اس کی کوئی سپرلیٹو ڈگری ہوگی تو وہ آئینی بینچ ہوگا. اوکے, انگریزی میں آج کہاں ہے وہ آرڈر آف دا کورٹ کرے نا. اچھا پھر دوسری بات, اب یہ مختصر حکم نامہ پڑھیے, غالباً پہلے یا دوسرے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 13 رکنی بینچ ہے. خود جسٹیفائی کر کے بتا رہے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے ڈائسنٹ کر دیا تھا, ہم 13 رکنی ہیں 13 یا 12 رکنی بینچ ہے, اور نیچے ججز کے دستخط جو ہیں وہ 10 رکنی ہیں. تو ایسے فیصلے کو, یہ تو چلیں آئینی بینچ کی خوش قسمتی کہ موجودہ ہائبرڈ رجیم کا حصہ بن گئے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی تھی, الیکشن کمیشن یہی چاہتا تھا. اگر جینونلی چھوڑ دیجیے ایک لمحے کے لیے یہ کنسیپٹ یا
माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि साइनी बेंच के साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती, अपना काम कर रही होती, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होता, अपना काम कर रहा होता, और ये आईनी हीरे हमारे पास होते तो इस फैसले पर भी अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ना करता। अगर कोई पढ़ा लिखा, लेकिन सुना है इलेक्शन कमीशन कल जो है वो नोटिफिकेशन करने जा रहा है। गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन होता तो सर पकड़ के बैठ जाता किसी मुअज्जम। आपने इलेक्शन कमीशन का एलामिया देखा था जिससे ये फैसला आया उससे अगले दिन? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी कहती है कि हमारा सियासत में कोई मुदाखलत, इलेक्शन कमीशन भी यही कहता है, आईनी बेंच भी यही कहता है, तो फिर सबकी बात मानते हैं। बिल्कुल सबकी बात मानते हैं। और आखिर में एक अपडेट ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी उसको सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने ये कहकर वापस कर दिया है और कबूल करने से इनकार कर दिया है कि आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करें, और सर्टिफाइड कॉपी की शर्त होती है कि तमाम जजेस के दस्तखत मौजूद होंगे। जबकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने जब इस बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी और उसके बाद एक खत के जरिए मौजूदा सूरत हाल, जब उनका फैसला जो है वो डाइसेंटिंग नोट अपलोड नहीं किया जा रहा था, उसको अपलोड ना करने पर उन्होंने खत लिखा था तमाम जजेस को और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। तो उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि वो अब इस बेंच का हिस्सा नहीं है, वो ये केस सुनने से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कुछ इखलाकी वजूहात, जिसमें नंबर 1 ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जो कि मखसूस नशिस्तों का था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो नजरसानी कैसी, और फिर बेंच के जो जजेस थे ओरिजिनल बेंच के जब वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं उनको शामिल ना करना, और फिर अपने चेरी पिक जजेस को जो है वो शामिल करना जो आपको खुद जजेस पसंद है। जुडिशल कमीशन के मुतनाज़े होने पर भी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि उनको शामिल करने से ये जो पूरे का पूरा प्रोसीजर है ये तनाज़े का शिकार हो रहा है और आवाम का जो अदलिया के बारे में थोड़ा बहुत भी एतमाद है या अदलिया का वक़ार है वो मजरूह हो रहा है। लेकिन इस बारे में हु केयर्स। बहरहाल आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है वो ये दरख्वास्तें लेने से इनकार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़त इससे अलग है। अब देखना है कि क्या इस पर कोई अमल दरामद होगा, इसे हमें होता नज़र तो नहीं आ रहा। इस वक्त जो निज़ाम की मर्ज़ी है तोड़ जोड़ की, खैबर पख्तूनख्वा में, वफाक में, वो सब कुछ करके 27वीं आईनी तरमीम लाने की भी तैयारी है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि इनके जो है वो पाइपलाइन में है। देखना है आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। जुलाई अगस्त को इंटरेस्टिंग गर्दाना जा रहा है, लेकिन मुल्क के लिए वो मज़ीद जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गिरावट साबित होगी। आगे बढ़ने का कोई इम्कान हमें नज़र नहीं आ रहा। फिर वक्त मुझे वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।